वर्जिल एक मोहब्बत पसंद मगर हद दर्जा डरपोक और शर्मीला इंसान था। उसके दोस्त अहबाब सारे इसके शर्मीलेपन से आगाह थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम वर्जिल से वर्जिन यानी कुंवारी और शर्मीली लड़की रख दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ में निस्वानियत थी और लहजा बड़ा धीमा था, जो शायद उसका ख़ानदानी विरसा था। लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वो एक अजीम शायर था जिसे डांटे और मिल्टन अपना गुरु और उस्ताद तस्लीम करते थे। कुछ यूरोपियन क्रिटिक्स का कहना है कि वो रोमांटिक पोइट था, यानी उसका शायराना उसलूब रोमांस था। वर्जिल रोम में पैदा हुआ। उसके वालिद एक किसान थे जिन्होंने अपनी जहानत और कारोबारी सलाहियतों से अपनी गांव में निगरानी और दौलत हासिल की थी, जिससे मुतासिर होकर गांव का एक निहायत खुशहाल और बाअसर जागीरदार ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी थी, जो बातज़ां वर्जिल की वालिदा कहलाई। वर्जिल की पैदाइश के हवाले से एक मशहूर कहानी है। उसकी वालिदा का कहना है कि जब वर्जिल उसके पेट में था तो उसने उस वक़्त एक ख्वाब में देखा कि उसके यहाँ बच्चे के बजाय एक सब्ज शाख ने जन्म लिया है। जो ही वो शाख ज़मीन पर गिरी, वो गिरते ही एक हरा भरा तनाव दरख्त बन गई, जिस पर तरह तरह के नतने रंग बरंग के फूल और खूबसूरत फल लगे हुए थे। अगले दिन जब वो अपने शौहर के साथ सफ़र की हालत में थी तो अचानक उसे जिस्मानी दर्दें शुरू हो गई और वो नदमी हाल होकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। और यूं चंद सानिये के बाद वर्जिल की विलादत हुई, जिसके चेहरे पर दिलावेज मुस्कुराहट थी। वर्जिल की वालिदा ने जहाँ वर्जिल की विलादत हुई थी वहाँ दरख्त से एक शाख तोड़कर ज़मीन पर गाड़ दी और फिर वो शाख ख्वाब वाला दरख्त बन गई, जिसे लोगों की अक्सरियत ने वर्जिल ट्री के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अगरचे इस कहानी का ताल्लुक हकीकत से हो या ना हो, मगर ये बात अपनी जगह हकीकत पर मबनी है कि वर्जिल के शायराना अजमत के फूल सदियों गुजर जाने के बावजूद अब तक हर मौसम में तरोताज़ा और मुअत्तर है। खैर, वर्जिल गांव के देहाती माहौल में बचपन गुजारी और इस माहौल में उसने बहुत कुछ सीखा। उसे शुरू से ही शायरी का शौक था। देहात के जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ पढ़ाई के बाद वर्जिल ने छोटी छोटी नज़में लिखनी शुरू कर दी और यूँ नज़में लिखते लिखते उसने द गोर्गियस और एक्विलोक्स जैसे बड़ी किताबें लिखी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो सबसे रिनोन वाक़या है वो कुछ इस तरह से है कि एक दिन मेसेंसा यानी उसका बहुत बाअसर और हद दर्जा अजीज़ दोस्त था, जिसने वर्जिल की मुलाकात उस वक्त के बादशाह अगस्टस से करवाई। इस मौके पर वर्जिल ने बादशाह को अपनी चंद नज़में भी सुनाई थी, जिनको सुनकर बादशाह बेहद मुतासिर हुआ और उसने वर्जिल को कई इनामात भी दिए थे। इस तरह वर्जिल का बादशाह के दरबार में आना जाना हो गया। रोम के बादशाह अगस्टस ने यह फरमाइश की वर्जिल से कि मेरे दरबार से वाबस्ता होकर कोई ऐसी शाहकार नज़म लिखे जिसमें रोम की शान व शौकत और जो जंगी हीरोज़ हैं उनकी अज़मतों का तज़किरा हो, और इस नज़म को वही मकाम और रुतबा हासिल हो जो होमर की नज़मों को यूनान में हासिल हुई थी। चुनाचे वर्जिल को शाहकार नज़म लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसने अनथक मेहनत करके निभाई, क्योंकि उसके सामने होमर के शुहराए आफाक नज़्म यानी इलियाद और ओडेसी के कई इमोर्टल कैरेक्टर्स मौजूद थे। और इसके लिए ये फैसला करना यानी दुश्वार तो था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो रोम के कौन से हीरो का इंतखाब करे जो ग्रेट एपिक पोइम्स यानी इलियाद और ओडेसी उसके सामने था, उनमें से एक कैरेक्टर को उसे चुनना था। खैर, बलाखिर उसने अपनी नज़र इनियास पर मरकूज कर ली, जिसकी ज़िंदगी में ट्रॉय की शहर की तारीखी तबाही और कत्ल गारत का अलमनाक वाक़या रहनुमा हुआ था। यूनानियों ने ट्रॉय में दाखिल होकर शहर को नजर आतिश कर दिया था, घरों को मसमार कर दिया और कई खूबसूरत औरतों और हसीन व जमील नौशीज़ा लड़कियों को अपना असीर बना लिया, जबकि बचे कुचे जो शहरी थी उनकी अक्सरियत जान बचाने के लिए शहर से भाग निकली, जिनमें इनियास नामी एक नौजवान भी था। वर्जिल ने इसको अपनी शाहकार नज़म का हीरो बनाया और तज्जिया करके ये साबित किया कि इनियास ही वो हीरो था जिसने रोमी सल्तनत की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ जंगों में एकिलीज़ की तरह वो भी अपनी बहादुरी की जौहर दिखाई थी। और यूं इनियाद पोइम इतना मशहूर हो गया कि वर्जिल को होमर से भी बड़ा शायर मानने लगे, जो रोमन्स हैं, रोमी लोग थे, जो रोमन एम्पायर के बाशिंदे थे वो। लेकिन अगर देखा जाए तो होमर चीज़ों को ज़ाहिरी आंख से देखता था, जबकि वर्जिल चीज़ों की हया की आंखों से देखने का आदी था।
اہل روم نے ورجل کے اسلوب کو خالصتاً رومانٹک قرار دیا، مگر جہاں تک نظم کی کہانی اور کرداروں کی تشکیل اور واقعات کی ابتدا اور انتہا کا تعلق ہے، ورجل کسی بھی لحاظ سے ہومر کے اثرات سے اپنا دامن نہ بچا سکا۔ اس زمانے کے تمام ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور مفکروں نے ٹھوس شواہد کے ساتھ اس حقیقت کا برملا اعتراف کیا تھا کہ ورجل نے ہومر کے اسلوب اور شاعری سے استفادہ حاصل کیا اور اپنی نظموں سے لاطینی زبان میں یعنی پیسٹورل پوئٹری کی بنیاد رکھی۔ ورجل کا اہم ترین تاریخی اور ادبی کارنامہ اس کی شہرۂ آفاق طویل نظم انیات ہے۔ اس نظم کو روم میں وہی مقام حاصل ہے جو ہومر کی ایلیاد اور اوڈیسی کو حاصل ہے۔ انیات کی تکمیل کے بعد ورجل نے ہومر کے اسلوب اور شاعری سے استفادہ حاصل کرنے کی بات نہایت خوبصورت انداز میں نفی کی اور کہا کہ یونانیوں سنبھل جاؤ اور یہ بات توجہ سے سنو کہ ایلیاد اور اوڈیسی جیسی نظموں سے بڑی نظم انیات کی پیدائش ہو چلی ہے۔ دیکھیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ بے شک ورجل جو ہے دنیا کے گریٹ رائٹرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور انیات جو ہے جو گریٹ ایپک پوئمز ہیں ان میں سرفہرست ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہومر بھی کوئی چھوٹا شاعر نہیں تھا، بلکہ وہ کریڈل تھا جس سے پوری لٹریچر کی ارتقاء ہوئی، لٹریچر ابھرا، وہ ایک کریڈل کا نام۔ ہومر گریک کے عظیم شاعر، عظیم فلسفر کا نام تھا۔ اسے تو گریکس کے لوگ پیغمبرانہ صلاحیت کا حامل فلسفہ، دانشور اور شاعر سمجھتے تھے۔ یعنی بہت سارے کریٹکس ہومر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہومر یونان تھا اور یونان ہومر۔ ایلیاد اور اوڈیسی یہ دو ایپک پوئمز جنہیں ہومر نے لکھی تھی، انہوں نے گریک کلچر کو روح بخشی۔ ان پوئمز میں میدان جنگ کے بہادروں کی جرات اور حوصلے کے گیت گنگنائے اور دنیائے ادب کو ایکیلیس، اوڈیسیس، اگیممنون، ہیلن، اگسٹس، تھیلیمیکس، پیرس وغیرہ جیسے امورٹل کیریکٹرز دیا۔ اور سب سے بڑی بات، ہومر گریک گاڈز کا قائل تھا۔ اس نے اپنی شاعری میں یونان کے روزمرہ کی زندگی میں گاڈز کے عمل دخل کے ثبوت پیش کیا اور ان کے شان میں اشعار لکھے۔ پلیٹو کے ہر دوسرے ڈائلاگ میں ہومر کا ذکر ہے۔ اب ہومر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر بڑے گریک رائٹر، ہر بڑے رومن رائٹر اور ان کے بعد کے آنے والے سارے رائٹرز نے ہومر کی پوئمز کو ڈسکس کیا ہے، چاہے وہ اوویڈ ہو، ورجل ہو، ڈانٹے ہو، ملٹن ہو، کیٹ ہو، شیکسپیئر ہو، فرائڈ ہو۔ یعنی الیگزینڈر تو ہمیشہ اپنے ساتھ ایلیاد اور اوڈیسی کے کاپیز رکھتا تھا اور ان کے حساب سے وار اسٹریٹجیز بناتا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ بھی اسی طرح ہومر پر توجہ دی تھی اور اپنی اسٹریٹجیز اس کے بتائے گئے اصولوں کے حساب سے بناتے تھے۔ ان کی انفلوئنس سے ورجل بھی نہیں بچ سکا۔ یعنی ہومر کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے دوستوں، یعنی اس کے انفلوئنس سے لٹریچر میں نہیں نکلا جا سکتا۔ یعنی ورجل نے اپنی ایپک پوئم کے اسٹارٹنگ میں ہی گاڈز کو پریز کیا ہے۔ یہ کنونشن کہاں سے آیا؟ اور اس حساب سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ورجل ہومر سے بڑا شاعر تھا، لیکن اس کے برابر کا، اس کے ٹکر کا شاعر تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ خیر، ورجل نے انیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہومر کی اوڈیسی کے انداز میں تحریر کیا گیا ہے، جس میں اوڈیسیس کی طرح انیاس در بدر بھٹکتا ہوا مختلف مقامات پر ہر درجہ اذیت ناک مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور روم کی سلطنت کو دوبارہ دریافت کر کے اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ نظم کا دوسرا حصہ ایلیاد کے انداز میں، جس میں ایکلیس کی طرح ورجل اپنے ہیرو انیاس کو ٹرائی کے شہر سے مفروری سمندری آوارہ گردی، مختلف جزیروں میں عجیب غریب مخلوقات سے جنگ میں کامیاب اور پھر رومی سلطنت کی بنیاد کے بعد اس کی بہادری اور جوان مردی کا تذکرہ کرتا ہے۔ مجموعی طور پر انیاد کی شاعرانہ کہانی ٹرائی کے شہر سے جان بچا کر بھاگنے والے لوگوں کی ایک المناک جدوجہد ہے، جو سمندری طوفان کے رحم و کرم پر سفر کرتے ہوئے اس عذاب سے دوچار ہوتے ہیں جس سے اوڈیسیس ہوا تھا۔ سمندری طوفان انیاس اور اس کے چند ساتھیوں کو کارتھیج کے اس پراسرار جزیرے کی طرف دھکیل دیتا ہے جہاں کی ملکہ ایک حسین و جمیل عورت ڈیڈو ہے، جو یونانیوں اور رومیوں کی بدترین دشمن تھی۔ انیاس ایک درماندانہ اور شکستہ دل مسافر کی طرح ملکہ ڈیڈو کے محل میں چلا جاتا ہے، جہاں چند دن گزارنے کے بعد وہ سمندری دیوتا کی سازش کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈیڈو سمندری دیوتاؤں کی یعنی تلم سے زیر اثر ہو کر انیاس سے اظہار محبت کرتی ہے، جو یعنی باڈی وغیرہ کے حساب سے پرفیکٹ تھا۔
دیدو اپنی حسن و جمال کی دلفریب مہم کے دوران اچانک شدید بارش اور سرخ آندھی کا طوفان آ جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ دونوں ایک سیاہ پتھر والے پہاڑ کے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ پناہ کے دوران ہیرو اور ملکہ کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور پھر وہ دونوں جذبات کی روح میں بہہ کر اپنی پاکیزگی، اپنی عزت، وقار اور انا بلکہ سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ گویا آتش محبت جب جنون اور پاگل پن کا روپ اختیار کرتی ہے تو اچانک گاڈ کیوپٹ کی غائبانہ آواز گونجتی ہے کہ انیاس ہوش کرو، بیوقوف مت بنو، تم ایک عظیم مشن کی تلاش میں نکلے ہو۔ انیاس ہوش کرو، بے وقوف مت بنو، تم ایک عظیم مشن کی تلاش میں نکلے ہو اور وہ عظیم مشن تمہاری ہی جدوجہد اور قربانیوں کی بدولت پورا ہو، کیونکہ دیوتاؤں نے تمہیں روم کی عظیم الشان سلطنت کی دریافت اور اس کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ لہٰذا تم حسن و جمال ملکہ دیدو کی محبت کی سحر کاریوں میں گرفتار ہو کر اپنی عظیم مشن کو فراموش نہ کرنا، اور نہ ہی ملکہ کے اظہار محبت پر یقین کر کے ناجائز بچوں کی پیدائش کا سبب بننا۔ خیر، یہ ساری باتیں کیوپٹ کرتا ہے اور ملکہ دیدو سے انیاس اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، اسے دھوکہ دیتا ہے اور اسے وہاں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو وہ بھی اس درد کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے لٹریچر میں بعد میں آنے والے بہت سارے رائٹرز نے بات کی ہے، تو اگر آپ اس کہانی کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو پلیز وہ ضرور پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ خیر، انیاس نئی منزلوں کی طرف سفر کرتے ہوئے اوڈیسیس کی طرح عالم برزخ پہنچ جاتا ہے اور اپنے مرحوم والد سے ملاقات کر کے اپنے عظیم مشن کی نوید سے آگاہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ عالم برزخ سے واپسی کے بعد انیاس بے شمار پراسرار مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ وہ پھر سے سسلی اور اٹلی کے درمیان ان جزیروں میں آ کر ٹھہرتا ہے جہاں وہ کنگ ٹرانس کی بیٹی لیونیا کی محبت قبول کرنے کے بجائے اپنی اگلی منزل کا تعین کرتا ہے۔ دیکھیں، یہی وہ فرق ہے جو ورجل اور ہومر کی ادبی انداز فکر کے درمیان ایک الگ حیثیت، الگ شاعرانہ اسلوب اور الگ سوچ و تخلیق کی وضاحت کرتا ہے۔ ہومر کی طرح ورجل نے بھی اپنی طویل نظم انیاد کے آغاز میں آسمانی اور سمندری دیوتاؤں اور دیویوں کی تعریف کی ہے، جس کی وجہ سے یورپی نقادوں نے ورجل کو یونانی ادب و فلسفہ سے متاثر شاعر قرار دیا۔ اگر آپ یاد کریں گے تو ورجل کی شاعرانہ انداز سے انگریزی شاعر جان ملٹن بھی بہت زیادہ متاثر نظر آتا، جس کی شعرائے آفاق نظم پیراڈائز لوسٹ پر ورجل کے اثرات نمایاں نظر آتے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ڈانٹیز ڈیوائن کامیڈی اس میں بھی وہی حرکات ہوئے ہیں، یعنی ڈانٹیز ڈیوائن کامیڈی میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ بھی عالم برزخ اور ان چیزوں کا ایک سفر طے کر لیتا ہے۔ تو ڈیوائن کامیڈی، پیراڈائز لوسٹ، یہ جو پوئمز ہیں، جس طرح اسٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ انفلوئنس تھے اس شخص سے، ورجل سے، تو ان کی شاعری میں بھی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اگر ہومر سے بڑا شاعر نہیں تھا تو اس کے مقابلے کا شاعر ضرور تھا، کیونکہ ورجل نے لیٹن شاعری میں ایک انقلاب برپا کر کے اپنی شاعری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بھی پیشگوئی کی تھی۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایکلوگ نامی پوئم میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے اس کی بھی پیشگوئی کی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں عیسائیت کے پیروکاروں کے حلقے میں اسے بے پناہ شہرت حاصل ہوئی اور پھر ان کے تمام نظموں کو پرانی عہد ناموں کی طرح احترام کیا جانے لگا۔ انیاد، یہ جو گریٹ ایپک پوئم ہے، جس کی تکمیل کے بعد ورجل نے اس پوئم کو اس وقت کے بادشاہ یعنی اگسٹس کے دربار میں سنانے کے لیے کافی اپنی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ وہ مذکورہ نظم کا کتابچہ لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ بحری جہاز تھا اس کے پاس، وہ برونڈیزیم یعنی ایک بندرگاہ میں ٹھہرا، جہاں چند روز وقتی قیام کے دوران وہ شدید بیمار ہوئی۔ چنانچہ شدید بیماری کی وجہ سے وہ بالآخر 21 ستمبر 19 قبل از مسیح کو وفات پائی۔ مرنے سے قبل ورجل نے اپنے چند قریبی دوستوں کو یہ وصیت کی تھی کہ انیاد کی طویل نظم کے کتابچے کو نظر آتش کر دیں، کیونکہ یہ نامکمل ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی اشاعت کی جائے۔ مگر جب یہ طویل نظم شائع ہوئی تو ورجل کی شہرت کا ستارہ بام عروج تک پہنچ گیا اور اہل روم جو ہے اسے نہ صرف ہومر سے کمپیئر کیا بلکہ اس سے بھی اوپر کا شاعر ماننے لگے۔ یہ بات تو نیپلز شہر میں اس کا مقبرہ موجود ہے۔ اس کے مزار پر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں عقیدہ مند آتے ہیں اور اس کے مزار کو ٹری آف ورجل سمجھ کر چومتے ہیں۔